अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि बखैर होंगे, मज़े में होंगे और सर्दियों के मज़े भी लूट रहे होंगे। मैं आपके साथ बीनिश बतूल, आपके अपने ही प्रोग्राम बाय द वे में। हुनर, स्किल्स, सलाहियतें, आखिर क्या ये किस बला का नाम है? आखिर हम इन पर क्यों बार बार बात किए चले जा रहे हैं? मकसद इस प्रोग्राम को करने का सिर्फ ये है कि हमारे माशरे का हर फर्द एक बामकसद ज़िंदगी गुजार सके। अगर वो तालीम हासिल कर रहा है तो तालीम के साथ अपनी पॉकेट मनी बनाए, अगर वो तालीम हासिल नहीं कर सका है तो भी किसी न किसी अच्छे रोजगार की तरफ जरूर जा सके। यह है मकसद हुनर, स्किल्स या सलाहियतों पर बात करने का। और इसी सिलसिले में हमने अपने स्टूडियोज में बहुत सारे हुनरमंदों को आपसे मिलवाया, उन्होंने अपने तजर्बात आपसे शेयर किए। आज भी हमारे साथ एक ऐसे ही हुनरमंद मौजूद हैं, मैं आपसे उनका तारुफ कराए देती हूँ। हाईली एजुकेटेड हैं, कई प्रोफेशंस में रहे, एनजीओ से भी वाबस्ता हैं और इसके साथ साथ ये पेन एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट थेरेपिस्ट हैं। और इनकी इसी हुनर की वजह से आज हमने इनको यहाँ पर इनवाइट किया है। इनसे जानेंगे कि आखिर ये क्या है। तो मैं इनसे मिलवाती हूँ आपको। हमारे साथ मौजूद हैं फवाद हाशमी साहब। मैं आपको वेलकम करती हूँ। कैसे हैं सर आप? कैसी गुजर रही है सर जिंदगी? बस बिजी 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 सर। मैं चाहती हूँ कि आप नाजरीन को खुद भी बताइए कि आखिर आप क्या एजुकेशन आपकी रही और आप किन किन प्रोफेशंस में रहे। मैंने बेसिकली बैचलर्स किया हुआ कंप्यूटर साइंसेस में सर। उसके अलावा हाई एजुकेशन के मैंने डिप्लोमास किए हुए हैं, डिफरेंट डिप्लोमास हैं आईटी के अंदर ही। सही। फिर मैं बैंकिंग में रहा, एक मल्टीनेशनल बैंक में मैं हेड करता रहा डिपार्टमेंट को। उसके बाद आई जॉइन द सोशल वेलफेयर सेक्टर, उसमें एनजीओ को हेड भी किया, डिपार्टमेंट्स को हेड किया, अपनी एनजीओ भी चलाई। साथ ही साथ फोटोग्राफी का शौक़ था मुझे। अच्छा। फोटोग्राफी की ये एक इजाफी हुनर था आपके ये पास। इजाफी हुनर है। ये सही। एक स्ट्रेस मैनेजमेंट का बहुत अच्छा टूल है। ओके। सही। जब आप बिल्कुल दुनिया से अख जाते हैं तो आप हाँ। जाते हैं सीधा सीधा नेचर में। सही। और तो सर हम बात ये करते हैं कि देखिए बचपन से आप, इसका मतलब है कि स्टडीज कर रहे थे, ठीक है, बिल्कुल आपने जैसे अपनी तालीम का बताया। तो स्टडीज के साथ साथ आपको कैसे और कब ये बात पता चली कि आप एक मुख्तलिफ बच्चा हैं और आप ये चीज़ें सीखने का शौक़ रखते हैं? मुख्तलिफ कोई नहीं होता। ये अच्छा। हमारी सोच है कि हम मुख्तलिफ हैं। मुख्तलिफ कोई नहीं होता। हम सब एक ही नेश के बच्चे होते हैं। बस ये कि हमें ये देखना होता है कि हमने आगे क्या करना है। हमें अपने फ्यूचर के बारे में पता होना चाहिए, या जो हमें बताने वाले हैं वो हमसे इतने मुखलिस होने चाहिए कि हमारे फ्यूचर के बारे में तो सर बताएं। बचपन में कैसे पता चला आपको कि कोई आपको बता रहा है या आप... बचपन तो मेरा वालिद साहब मेरे फ़ौजी थे, तो हम डिफरेंट जगहों पे पूरा पाकिस्तान घूमते रहे, ज़्यादातर कराची में रहे। स्कूल के अंदर जो एक प्रॉपर फौजी स्कूल के अंदर एक ब्रॉटअप होता है वो था, साथ साथ स्पोर्ट्स वगैरह ये सब कुछ। उसके बाद जब रियल लाइफ में आए, प्रोफेशनल एजुकेशन हासिल की, आफ्टर दैट पता चलना शुरू हुआ कि स्कोप क्या है। मतलब एजुकेशन के बाद आप स्किल्स की तरफ गए? फिर स्किल्स की तरफ आए। सही। फिर चलते फिरते बैंक ज्वाइन कर लिया, गए जाके इंटरव्यू दिया, बैंक ज्वाइन किया। बैंक ज्वाइन करके ऐसा ऐसा बैंक में तरक्की करते रहे। जब बैंक ज्वाइन किया तो जॉब इस तरह थी कि घूमना फिरना बहुत ज़्यादा था, पूरा पाकिस्तान घूमना फिरना पड़ता था। तो उसी चक्कर में फोटोग्राफी स्टार्ट कर दी। ऐसा ऐसा करते करते पता चला कि फोटोग्राफी इज़ अ वेरी गुड टूल। खैर उसके बाद वन फाइन डे आई लेफ्ट द बैंक ड्यू टू माई ओन रीजन्स। आई जॉइन एन एनजीओ। साथ साथ फोटोग्राफी, एनजीओ वगैरह वगैरह ये सब कुछ साथ साथ चलता रहा। देन नहीं, तो ये फोटोग्राफी का मकसद कहीं ये तो नहीं था कि आपकी अर्निंग वहां पे नहीं हो पा रही थी उस तरह? नहीं, या बस ये सिर्फ शौक था? सिर्फ शौक है। अच्छा। देखिए मैंने भी एक बात की, फोटोग्राफी इज ऑल्सो अ टूल फॉर अ स्ट्रेस मैनेजमेंट। सही। ठीक है। इट इज़ नॉट, आई वोंट सजेस्ट इट टू बिकम अ फोटोग्राफर एज अ प्रोफेशन। मैंने कभी एज अ प्रोफेशन इसको देखा नहीं। ना मैं किसी को कहता हूँ कि जी आप जाके शादियों के ऊपर तस्वीरें क्लिक करना शुरू कर दें। उससे अच्छा नेचर को एंजॉय करें, नेचर को करें,
باقی اور بہت سارے فوٹوگرافی کے اندر دیر از اے ٹوٹل ڈفرنٹ. امیر آدمی کے مشغلے ہیں سر, یہ بیچارے غریب کے غریب کے نہیں ہیں واقعی صحیح آپ نے غریب کہا. کہاں سر وہ ڈی ایس ایل آر خریدے گا اور ڈی ایس ایل پہاڑوں آر میں جائے گا, ڈی ایس ایل آر سستا دال ہے, روٹی سے نکلے گا سر تو کچھ کرے ڈی گا. ایس ایل آر سستا ہے, لینس مہنگا ہے. خیر وہ ٹیکنیکل باتیں ہیں, ہاں ظاہر وہ ہے مہنگا آپ کو ہوتا ہے پتہ. لینس. تو سر پھر جابس کے ساتھ رہنے کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ کیسے کب پتا چلا کہ آپ اس فیلڈ کی طرف آئیں گے جو اسٹریس اینڈ پین مینجمنٹ کی ہے؟ لاسٹ ایئر ڈیو ٹو سم فیملی ریزنس وی مائگریٹڈ ٹو اسلام آباد. رائٹ. اچھا اسلام آباد آئے تو یہاں پہ آ کے کام شام کوئی کیا نہیں, ٹھیک ہے جی. تو ساتھ ہی ساتھ یہ تھا کہ جی یہ دیکھنا شروع کیا کہ یار کیا چیز ہے جو کہ سسٹینیبل ہے. آل آف اے سڈن دا اسکائی ہیز چینجڈ. پہلے آئی واز اے فراگ آف اے ویل, تو میرے لیے اسکائی وہ ویل کا اسکائی تھا. وین آئی کیم آؤٹ آف اٹ اینڈ آئی سو دیر از اے کمپلیٹلی نیو ورلڈ. تو میں نے سوچا کہ یار واٹ شوڈ آئی ڈو جو کہ سسٹینیبل ہو, فائنینشلی سسٹینیبل ہو اینڈ لانگ ٹرم ہو. اچھا اب بینگ این آئی ٹی پروفیشنل میں آئی ٹی کے کورسز کر سکتا تھا, مگر ابھی جس طرح بھی کچھ دوست آئے ہوئے تھے ان سے بھی بات ہو رہی تھی, تو ان کو بھی میں نے یہی کہا کہ کتنے عرصے تک تم پروگرامنگ کر لو گے, آج تم نے یہ کیا ہے, کل یہ کرو گے, پرسوں یہ کرو گے, پرسوں اے آئی تمہیں ریپلیس کر لے. مطلب آپ کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہونا شروع ہوا کہ کوئی ایسی صلاحیت یا ہنر انسان کے اندر ہونا چاہیے, وہ اپنے آپ کو ایکسپلور کرے اور پھر اس کی طرف چل پڑے تاکہ ایک مستقل آمدنی کا ذریعہ مستقل آمدنی بھی رہے. نوکریاں بھی کب تک کر سکتے ہیں, نوکریاں کب تک کرتا رہے گا. ایک تو مستقل آمدنی رہے, دوسرا بندہ وہ کام کرے جو کہ وہ انجوائے بھی کرے, ہاں شوق اس کا, ٹھیک ہے, شوق سے کرے. یہ نہیں کہ جی زبردستی میں نے سیکھ لیا اور کر لیا. تو شوق بھی ضروری ہے, انجوائمنٹ بھی ضروری ہے, اور سسٹینیبلٹی. ایک ایگزامپل دے دیتے ہیں. لوگوں کو ہمارے یہاں بہت شوق ہوتا ہے جی ہم نے فوج جوائن کرنی, 45 سال میں فوج نے ریٹائر کر دیتی ہے. جی جی. اچھا اس کے بعد آپ کیا کریں, اس کے بعد کیا کریں, اس کے بعد آپ دروغہ بن جائیں گے جگہ کی جگہ کے. اچھا یا پھر آپ کو آپ پائلٹ ہیں, 65 سال میں آپ پائلٹ سے ریٹائرمنٹ ہو جائے, میڈیکل ایشو ہو گیا تو اس سے پہلے ہی گراؤنڈ ہو جاتے ہیں, کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. بالکل. اچھا پھر آئی ٹی کی فیلڈ اس طرح کی ہے کہ اگر آپ دیکھیں جتنے بھی گریڈس ہیں ان آئی ٹی, دے آر ناٹ ویری مچ ایلڈرلی پیپل. وہ سارے کے سارے اپنے ینگسٹرز تھے جب اپنے پیک پہ گئے, ٹھیک ہے جی. اب وہ یو کین کاؤنٹ دیم آن یور فنگرس جو کہ زیادہ ایج میں آ کے بھی اس میں ہو گئے. دین میری وائف جو ہے وہ ڈاکٹر ہے, پوری فیملی میں ڈاکٹرز ہی ڈاکٹرز بھرے ہوئے. دین آئی ریئلائز کہ یار ڈاکٹر کبھی ریٹائر نہیں ہوتا, ہاں انجینئر بھی نہیں ہوتا, انجینئر ہو جاتا ہے, نہیں انجینئر بھی ہو جاتا ہے, سر ان کا کام چلتا رہتا ہے مگر اس طرح سے نہیں چلتا, ایکسپرٹیز ان کی لوگ لیتے رہتے ہیں. مگر ڈاکٹر کا تو یہ ہے کہ جی آپ نے دوائی بھی لکھی ہے تو اس کا. اچھا ساتھ ہی ساتھ ڈاکٹر میں پھر آپ کو میڈیکل پروفیشن پڑھنا پڑتا ہے. اچھا فرینکلی اسپیکنگ میں کبھی بھی میڈیکل کا شوقین نہیں تھا, محنت ہے سر, میں کبھی بھی میڈیکل کا شوقین نہیں تھا, بہت پڑھائی ہیں. بلکہ ابھی جب میں یہ پین مینجمنٹ پڑھ رہا تھا تو اس کے اندر دیر آر ڈفرینٹ تھنگز ان اٹ. جس یہ اس کی طرف میں آؤں گی, پہلے بتائیں کہ پھر آپ نے فائنلی یہ ڈیسائیڈ کر لیا پروفیشن کہ میں اسٹریس اینڈ پین مینجمنٹ کی طرف جاؤں گا. وہ اسی پہ میں آ رہا ہوں کہ جی اس میں کہ جب اس کو پڑھ کے پتہ چلا کہ یہ تو بہت لمبی چیز ہے اور دس از دا تھنگ جو کہ ہر ایک کی ضرورت ہے. اچھا آپ نے باقاعدہ اسٹڈی کیا اس کو؟ باقاعدہ اسٹڈی کیا میں نے, باقاعدہ اس کے میں نے کورسز کیے, ڈپلوما کیا میں نے, امریکن یونیورسٹی سے کورسز کیے میں نے اس کے. اس میں پھر ڈفرینٹ چیزیں ہیں جس کو لے کے کیا جاتا ہے, مثلاً الیکٹریکل اسٹیمولیشنز ہو گئیں, ریفلیکسولوجی ہو گئی, مسل ریلیکسیشن ہو گئی, ٹھیک ہے جی, اس کے ڈفرینٹ کورسز ہوتے ہیں. اچھا اسی کے ساتھ ہی ساتھ میں نے ایک اور چیز یہ نوٹ کی کہ میرے پاس زیادہ تر جو پیشنٹس آ رہے تھے اسٹریس سے اور سی ڈی سے ریلیٹڈ آ رہے تھے. اچھا جو میری پچھلی آرگنائزیشن تھی اس میں وی ور ہینڈلنگ اسٹریس مینجمنٹ ایز ویل اینڈ او سی ڈی پیشنٹس ایز ویل. اچھا یہاں میں آپ کی بات ایک سیکنڈ کے لیے روکوں گی اور یہاں یہ کلیئر کریں گے ہم لوگوں پر کہ سب سے پہلے آپ نے اپنے اندر کو ایکسپلور کیا کہ کس چیز کا شوق رکھتے ہیں آپ. بالکل ٹھیک ہے ناظرین, یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے جاننا کہ ہمیں سب سے پہلے یہ پتہ چلے کہ ہمیں اندر سے کس چیز کا شوق ہے. اس کے بعد آپ نے معلومات لی اس کے بارے میں, اور اس کے بعد آپ نے صحیح پلیٹ فارمز ڈھونڈے جہاں سے آپ اس کی تعلیم حاصل کر سکیں. کیونکہ بیسکلی کوئی بھی چیز وداؤٹ ایجوکیشن از انکمپلیٹ. ہاں
یہی بات میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہ رہی ہوں. ایک اور چیز ہے جی، ایک استاد نے مجھے ایک زمانے میں کہی تھی، تعلیم ہر کوئی حاصل کرتا ہے، تھوڑا بہت علم بھی حاصل کر لیں. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ ہم لوگ رٹے ضرور لگا لیتے ہیں مگر اس کے بارے میں ریسرچ نہیں کرتے. نالج نہیں ہوتی. نالج کا ہونا ضروری ہے. تو اسی لیے پھر اس چیز کو ایکسپلور کرتے رہے. اچھا فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی میرا اپنا فروزن شولڈر ہو گیا. تو میں خود ہی بیمار ہو گیا. میں خود ہی I went to different physiotherapists, I went to different chiropractors, I went to different physicians. کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کیا، کسی نے جھٹکے مارے، کسی نے الیکٹرک اسٹیمولیشن بھی کی لوگوں نے، بٹ اسے اتنا فائدہ نہیں ہوا. دین واٹ آئی ڈیڈ، ایک دن وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا اکھ جانا، اکھ کے آئی اسٹارٹیڈ اسٹڈینگ آن دا پین مینجمنٹ. آپ نے سوچا میں خود ہی کیوں نہ سیکھوں، خود ہی کیوں نہ کر لوں، میں ہوں، اپنا بھی فائدہ کروں، دوسروں کا بھی ہو جائے گا. پہلے اپنا تو کریں نا. تو میں نے اپنا پہلے خود فروزن شولڈر ٹھیک کیا اینڈ ریکارڈ ٹائم میں ٹھیک ہو گیا میرا. پھر تھوڑا بہت ایکسپیریمنٹیشنس کرتے رہے ساتھ ساتھ تعلیم ضروری ہے وہ حاصل کرتا رہا، اپنے سرٹیفکیشنز، اپنی ڈپلوماز اسی فیلڈ کے. تو سر اب ذرا ڈیٹیل سے ہمارے ناظرین کو بتائیں، کیونکہ لوگوں میں اتنی اویئرنیس نہیں ہے کہ اسٹریس اینڈ پین مینجمنٹ آخر کیا ہے. دیکھیں یا فزیو تھراپسٹ ہوتے ہیں یا سائیکو تھراپسٹ ہوتے ہیں، تو لوگوں کو اس اسپیسیفک فیلڈ کے بارے میں جس میں آپ نے مہارت حاصل کی، ڈپلوماز کیے، اس کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل لوگوں کو بتائیں. دیکھیں فزیو تھراپی جو ہے اٹ از 3 years to 4 years کا کورس ہوتا ہے پراپر. اٹ از اے ڈاکٹریٹ ڈگری جسے عام آدمی کی پہنچ سے بہت دور ہے. ایک چیز ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جو کیروپریکٹر ہے دیٹ از این ایکسٹینشن آف اے فزیو تھراپی. صحیح. آپ نے دیکھا ہوگا وہ آج کل ویڈیوز بڑی چل رہی ہیں کہ جی ہڈی کو موڑ دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا. دیٹ از این ایکسٹینشن آف. سر اس کے بعد کڑک کی آواز آتی ہے، اس کے بعد مریض زندہ بچتا ہے؟ بچ جاتا ہے، بالکل بچتا ہے، ہر صورت میں بچتا ہے. کڑک کے بعد ویڈیو ختم ہو جاتی ہے. ہاں نہیں وہ بچتا ہے، بالکل بچتا ہے. وہ جب ہم بھی کرتے ہیں تب بھی تھوڑی سی کڑک کی آواز آتی ہے. اچھا. ہاں مگر ہم زور نہیں لگاتے. اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ جی جب فزیو تھراپی بتا دیے، اسٹریس، یہ کیروپریکٹر، یہ 2 چیزیں ہو گئی ہماری. تھرڈ پھر ہے کہ پین مینجمنٹ اینڈ اسٹریس مینجمنٹ. پین جو ہے دیکھیں اٹ از ریلیٹڈ ٹو اسٹریس. صحیح. اگر آپ غور کریں کہ جس وقت آپ سب سے زیادہ اسٹریس میں ہوتے ہیں تو آپ کے جو شولڈر بلیڈز ہوتے ہیں ان میں سب سے زیادہ پین ہو رہی ہوتی ہے. آپ کو اسٹف ہو جاتے ہیں بہت زیادہ آپ کے. ٹھیک ہے جی. اٹ از ریلیٹڈ ٹو دیٹ. تو اس کے لیے آپ کو پہلے اسٹریس کو پڑھنا ہے کہ اسٹریس کہاں کہاں پہ امپیکٹ لا رہا ہے آپ کا. پھر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ جی کیا آپ کے پاس اس پرٹیکولر بیماری کا علاج ہے کہ نہیں ہے. جس طرح اگر کوئی میرے پاس پیشنٹ آتا ہے ود اے بروکن اسپائن، میں اس کو ہاتھ نہیں لگاتا. یا اسپائن میں کوئی اس طرح کی بیماری ہے کہ جس میں کہ مجھے خطرہ ہے کہ اسپائن ٹوٹنے کا خطرہ ہے، اس کو ہاتھ نہیں لگانا آپ نے. ٹھیک ہے جی. نو نیڈ ٹو ڈو ایکسپیریمنٹس. رائٹ. اچھا آپ نے پہلے اسٹریس پڑھ لیا. اسٹریس جیسے ہی پڑھا تو آپ آٹومیٹکلی آپ جب سائیکالوجی کو پڑھ رہے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ آپ او سی ڈی بھی پڑھ لیتے ہیں. جسے آپ نے دیکھا ہو لوگوں کو بہت زیادہ ہاتھ دھونے کے، نہانے کی، لکھنے کا فوبیاز ہوتے ہیں لوگوں کو، وہ ہوتے ہیں. تو وہ بھی پڑھا، اس کے بارے میں بھی پڑھائی کی کہ جی کیا ریلیشن شپ ہے ان دونوں کا پین سے. تو سر آپ ہمارے عام ناظرین کو یہ بتائیں کہ آپ نے کن کن پلیٹ فارم سے یہ انفارمیشن لیں اور پڑھا، تاکہ اگر کوئی آج آپ کو دیکھ رہا ہے اور آپ کی ان باتوں سے متاثر ہو رہا ہے تو وہ انہی پلیٹ فارمز کو جوائن کر سکے. دیکھیں کورسیا ہے، آن لائن یونیورسٹیز اویلیبل ہیں، انٹرنیشنل یونیورسٹیز ہیں، ادھر سے کورسز کریں. ٹھیک ہے. مینلی کورسیا ہو گیا، پھر یوڈیبیا ہو گیا، اس طرح اور بہت سارے آن لائن پلیٹ فارمس اویلیبل ہیں، وہاں سب آن لائن کورسز کر لیں. صحیح. اس کے بعد پھر آپ اپنے ان کورسز کو پریکٹیکل یوز میں لانا شروع کریں آہستہ آہستہ. ٹھیک ہے. ڈمیز کے اوپر پریکٹس کریں، پھر ہیومنس کے اوپر پریکٹس کریں رادر دین ڈائریکٹلی پریکٹسنگ آن دا. تو سر یہ رسکی نہیں ہے ایک دم سے؟ آپ کو خود پہ اتنا اعتماد ہوتا ہے کہ میں یہ ہڈی یا یہ مسل چھیڑوں گا تو یہ اور پرابلمٹک نہیں ہو جائے گا؟ اس کے لیے اب ایک اور ڈمی تو نہیں بتائے گی نہیں، اس کا دیکھیں اس میں ایک اور کورس ہوتا ہے ریفلیکسولوجی کا. صحیح. ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پہ مجھے یہ پتہ ہے کہ جی اگر میں نے کسی کو ہارٹ کے اوپر کام کرنا ہے تو میں کون سا
کہاں پہ دباؤں گا جسم میں تو اس کے ہارٹ پہ ہوگا, اگر میں کیا کروں گا, اس طرح کروں گا تو یہ میری اسپائن کو ٹھیک کرے گا. اچھا, یہ باقاعدہ ایک علم ہے, یہ ایک علم ہے پورا, ہاں, ریفلیکسولوجی. صحیح, ٹھیک ہے, ریفلیکسولوجی کے بعد پھر آپ پی ایم آر کے اوپر آتے ہیں, پروگریسو مسل ریلیکسیشنس, جس میں ایکسرسائزز ہوتی ہیں, مساج تھراپیز ہوتی ہیں. اچھا, میں نے اس کا کورسز کیے باقاعدہ, ڈپلوما, which are acceptable in European countries as well and America as well. صحیح, ٹھیک ہے, and they are not very expensive. ٹوٹل اگر آپ کرنا چاہیں کوئی بھی تو 2-3 لاکھ روپے میں آپ یہ کر سکتے ہیں آرام سے, اوور دا ٹائمس پیریڈ آف 6 months to 1 year. ہاں, اور اس کے بعد آہستہ آہستہ شروع کریں, آہستہ آہستہ کر کے ہاتھ اپنا بٹھائیں اس پر, اپنے آپ کو پرفیکشن کی طرف لے کے جائیں. اچھا, اور اس میں آپ کیا کیا کرتے ہیں, مطلب ذرا بتائیں. پہلے اسٹیمولیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اسٹیمولیشن 2 طرح کی ہوتی ہے, ایک مسکولر اسٹیمولیشن ہوتی ہے, ایک نرو بیس اسٹیمولیشن ہوتی ہے. اس میں کسی مشینوں کا استعمال, مشین کا استعمال ہوتا ہے. صحیح. اس میں لو فریکوینسی کرنٹ سے ہم مسل کو ریلیکس کرتے ہیں. اچھا, ٹھیک ہے, اور جو نروس اسٹیمولیشن ہوتی ہے اس میں ہم مسل موٹر کو ریلیکس کرتے ہیں. ایک چیز آپ کے مسل ہوگی, یہ آپ کا مسل ہو گیا پورا, ٹھیک ہے جی, بائیں کی طرف. اسی کے ساتھ یہاں پہ آپ کے اندر مسل موٹرز چل رہی ہیں. آپ ان مسل موٹر کے اوپر کام کرتے ہیں اگر آپ کو نرو برین تک جانا ہے. صحیح. اچھا, اگر آپ نے برین تک نہیں جانا تو آپ سمپل مسکولر اسٹیمولیشن کرتے ہیں. مسکولر اسٹیمولیشن کرتے ہوئے ساتھ ہی ساتھ ریفلیکسولوجی کا یوز کیا جاتا ہے ٹو ایز آؤٹ دیٹ پارٹ. صحیح. اب ہمارے جسم کی 50% ڈیزیزز لنکڈ ہوتی ہیں ہمارے لیور سے. اچھا, اور لیور کا علاج آپ کے پاؤں میں. اوہو, یہ تو ہمیں بھی پہلی دفعہ پتہ چل رہا ہے. بالکل. تو کیا کریں سر پاؤں کو؟ پاؤں میں آپ اسپیسیفک انگوٹھے اور انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی کے درمیان والے پارٹ کا ہلکا سا مساج کریں گے تو آپ کا لیور نارملائزیشن پہ آنا شروع ہو جاتا ہے. اچھا, اسی لیے کہتے ہیں کہ پیروں کا مساج بڑا ضروری ہے, بہت اس سے ضروری بہت ہوتا ہے, ساری ہماری بہت ساری چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں. آپ کے یہ پارٹس ہو گئے, ٹھیک ہے جی, یہ پارٹس ہو گئے آپ کے. میں تو شروع کر رہی ہوں ابھی سے یہ. ہاں, نہیں پورا نہیں کرنا, یہ کرنا ہے صرف. اچھا, اس کی بھی ٹیکنیک ہے ناظرین, یہ یوں نہیں میری طرح پاگلوں کی طرح آپ نے کرنا, یہ یہاں سے کوئی دبا رہے ہیں یہ. اچھا, اوکے, دونوں کو اکٹھا دبانا ہے. اچھا, دونوں, اس سے کیا, کون سی جگہ؟ یہ آپ کا ہارٹ. صحیح, ہارٹ پیشنٹس کے لیے. بھائی ناظرین یہ دیکھیں, یہ جس طرح سر بھی بتا رہے ہیں, یا پہ اس کی صرف مساج کر دیں یوں کر کے ہلکا ہلکا. ٹھیک ہے. تو سر اس کا مطلب آپ کو لوگوں نے اچھا رسپانس دیا, لوگ اس سے شفا یاب ہو رہے ہیں اس چیز سے؟ اللہ کا کرم ہے, ابھی تک 1000 سے اوپر پیشنٹس کو میں. ماشاء اللہ. تو سر سٹریس کیسے مینیج کرتے ہیں؟ سٹریس مینجمنٹ کے لیے بھی وہی ہوتا ہے کہ جب آپ بیسکلی ہمارے یہاں جو سب سے بڑا ایک ایشو ہے وہ یہ ہے کہ نالج کا ایشو ہے. جو ہمارے پیشنٹس ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ انہوں نے کب سائیکالوجسٹ کے پاس جانا ہے اور کب سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا ہے. ہاں, یہ بڑا میتھ ہے. کیا فرق ہے سر دونوں میں, سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ میں؟ ہمارے ناظرین کو بتائیں. سائیکالوجسٹ جو ہوتا ہے دیٹ از ماسٹرس ڈگری اور پڑھائی ہے وہ, ٹھیک ہے, اور ہیومن باڈی کے اوپر نہیں ہے, MBBS نہیں ہے. سائیکیٹری از پارٹ آف MBBS. صحیح. ان میں سے دوائیں کون دیتا ہے؟ سائیکیٹرسٹ دوائی دیتا ہے, سائیکالوجسٹ جو ہے آپ سے تھراپی کرتا ہے ڈسکشنز کے تھرو. صحیح. بیسکلی رات کو نیند نہیں آ رہی, کیا کروں, ٹھیک ہے جی, تو آپ سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں گے, سائیکیٹرسٹ نے آپ کو 2 دوائیاں لکھ کے دینی ہے کہ جی یہ کھائیں, بس یاشی کریں. آپ کب تک دوائیاں کھائیں گے؟ سائیکالوجسٹ اس روٹ کاز تک جاتا ہے اور جا کے اس پرابلم کو سالو کرتا ہے. صحیح. کیا ایشو ہے کہ آپ کو نیند نہیں آ رہی. ٹھیک ہے. اور آپ تھراپی بھی دیتے ہیں؟ میں تھراپی بھی دیتے ہیں. تو سر یہ بتائیں کہ, اور وہ اورل تھراپی ہوتی ہے. صحیح. تو سر یہ تو ہم نے اچھے طریقے سے جانا ہے کہ آپ کی, اور اس کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ ایک پڑھا لکھا آدمی زیادہ بہتر طریقے سے اس فیلڈ میں آ سکتا ہے؟ بالکل, پڑھا لکھا آدمی اور ایسا جس کے میڈیکل فیلڈ کے اندر میڈیکل, میں وہی کہنے والی تھی کہ میڈیکل کی نالج اس کے لیے بہت ضروری ہے. بہت ضروری. جس طرح میرے پاس جب پیشنٹ آتے ہیں بیک بون کے یا میرے پاس اسٹروک کے پیشنٹس آتے ہیں تو میں ان کو وداؤٹ کنسلٹیشن آف اے نیورولوجسٹ میں ہاتھ نہیں لگاتا. سر وہ کون لوگ ہیں جو گجرانوالا میں, سرگودا میں, شیخو پورہ میں کڑچ کر کے ہڈی کو یوں کر دیتے ہیں سر؟ وہ تو کون ہے سر؟ وہ ہیں پہلوان. ہاں, پہلوان. سر میں نے بڑا سنا ہے کہ جی پہلوان جو ہے دیٹ از دا
کنونشنل کنونشنل تو نہیں کہنا چاہیے, دا اولڈر ورژن آف کیروپریکٹر. رائٹ, لیکن ویسے ہے ان کے ہاتھ میں بھی دم, وہ یہی ہے, وہ ٹھیک کر دیتے ہیں. دیکھیں وہ بھی کیروپریکٹر ہی ہیں ایک طریقے سے, جس میں کیروپریکٹر نے آپ کو سینہ پسینہ چلے آ رہے ہیں. بالکل ہے نا, وہ اس طرح وہ کے جیسے لوگ ہیں. وہ حویلی لکھان کا مشہور ہے کہ جی وہاں پہ بندہ ہے جو کہ آپ کے ارکن نسا کا علاج کرتا ہے. ارکن نسا از یور شیاٹیکا. شیاٹیکا, صحیح. شیاٹیکا بیسیکلی آپ کی وہ پین ہے جو کہ آپ کی بیک بون سے ٹریول کرتی ہے ٹانگ تک. تو سر یہ بتائیے گا کہ کیا آپ اچھی ارننگ کر رہے ہیں؟ مطلب آپ جس ارادے سے اس فیلڈ میں آئے تھے, آپ نے اپنی جابس چھوڑی اور آپ نے سوچا کہ اپنی صلاحیتوں سے میں بہتر کما سکتا ہوں, تو آپ اچھی ارننگ کر رہے ہیں اور اب ایک آپ اچھی لائف کی طرف, اور یہ اب آپ کے ہاتھ میں, اس میں ایج کی کوئی لمٹ نہیں ہے, آپ جب تک چاہیں یہ کام کر سکتے ہیں, سارا کچھ کر سکتے ہیں. تو سر یہ بتائیں کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ اب آپ اپنے ناظرین کو کوئی میسج کوئی ایسا دینا چاہیں جس میں مطلب لوگ قسمت پہ بھروسہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں, محنت چھوڑ دیتے ہیں, یا وٹ ایور, ناظرین جو اس وقت آپ کو سن رہے ہیں, آپ سے متاثر ہو رہے ہیں, آپ ان کو کوئی پیغام دینا چاہیں کہ وہ کیسے اپنے آپ کو ایکسپلور کریں, کیسے اپنی صلاحیتوں کو یوٹیلائز کریں؟ دیکھیں جی, یہ یاد رکھیں دنیا میں شارٹ کٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے. صحیح. ہم ہمیشہ جاتے ہیں شارٹ کٹس کی طرف کہ جی یہ کر لیں گے تو یہ ہو جائے گا, یہ کر لیں گے یہ ہو جائے گا. دنیا میں شارٹ کٹ نام کی کوئی چیز نہیں, آپ کو محنت کرنی ہے. بالکل. اور ایک کانسیپٹ ہے بڑا اچھا جو کہ ایک جگہ پہ ہم نے سیکھا تھا, دیٹ از سوچ سے تقدیر. سوچ سے تقدیر, جو آپ کی سوچ ہے وہی آپ کی تقدیر بنے گی. آپ اپنی سوچ پہ اسٹرانگ ہیں تو آپ کی تقدیر اسٹرانگ ہوگی. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جی آپ نے کیا کرنا ہے. اینڈ میں یہ نہیں ہے کہ جی میں بڑا ڈاکٹر بن جاؤں گا, یا میں بڑا آرمی میں جوائن کر کے میں بڑے میڈلس کما لوں گا, یا میں بزنس مین بن جاؤں گا. دیٹ از ناٹ دا تقدیر. تقدیر وہ ہے جو آپ نے سوچی تھی اپنے دماغ میں کہ میں کامیاب آدمی ہوں گا. کامیابی ہر آدمی کے لیے ڈفرینٹ ہے. بالکل صحیح بات ہے. کچھ لوگوں کے لیے پیسہ ہے تو پیسہ کامیابی نہیں ہے, یہ یاد رکھیے گا. آپ جتنا کمائیں گے, میری یہ پہلی جاب تھی, اس کے اندر مجھے پہلی دفعہ کسی اور نے آفر کی تو 4 گنا زیادہ سیلری پہ آفر کی. تو میرے باس نے اس وقت مجھے کہا تھا کہ فواد ہاشمی, اگر تم آج پیسوں کے پیچھے جاؤ گے تو کل تمہیں یہی پیسے کم پڑیں گے. صحیح, وہ بڑھتی جاتی ہے, وہ بڑھتی جاتی ہے, ہوس ہے وہ ایک. تو اپنی سوچ پازیٹیو رکھیں اور اپنی سوچ سے اپنی تقدیر خود بنائیں. بے شک, بہت پیاری بات آپ نے فواد ہمیں بتائی کہ سوچ سے تقدیر ہم بدل سکتے ہیں, اور میں آپ کی بے حد شکر گزار ہوں. ابھی اس موضوع سے ریلیٹڈ بہت کچھ پوچھنا چاہتی ہوں, لیکن وہی بات ہے کہ وقت ہمارے پاس محدود ہوتا ہے. آپ کے یہاں تشریف لانے کا بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. اور ناظرین, سوچ سے تقدیر بدلی جا سکتی ہے. ہمارے آج کے ہنرمند نے آپ کو یہی سبق دیا. سوچئے, فوکسڈ رہیے اور پھر اس ڈائریکشن کی طرف جائیے. اور تعلیم کے ساتھ ساتھ اگر آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو اپنی صلاحیتوں کو پہچانیے اور ایک بہتر پاکٹ منی کی طرف جائیے. اور ہمارے اس پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے. ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. ابھی تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.